बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रेनी को पता नहीं क्या जरूरत पड़ी थी इस जंगल में आकर सारी दुनिया से अलग थलग होकर घर बनवाने की। वो बड़बड़ाते हुए सूटकेस को बामुश्किल उठाते हुए घर के बाहर बनी सीढ़ियां चढ़ने लगी। एली पहली बार अपनी नानी के हाथ छुट्टियां गुजारने ह्यूस्टन आई थी। उसकी माँ इमा न्यूयॉर्क में नौकरी के सिलसिले में आई थी और फिर यही मुकीम एक बरतानवी शख्स लूसीफर से अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करके यहीं की होकर रह गई, जिसपे उसके माँ बाप ने उसे मायूस होकर कतई तल्लक कर दिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका अपने माँ बाप से रास्ता बहाल हुआ, लेकिन वो एक बार ही वापस आ सकी जब एली के नाना का इंतकाल हुआ। लेकिन एली को कभी अपने ननियाल जाने का मौका ना मिला। अब जब एली 20 साल की हो चुकी थी, उसकी माँ इमा को एली की नानी का खत मौसूल हुआ, जिसमें उसने अपनी बेटी इमा से इल्तिजा की कि वो बहुत बीमार है और किसी भी वक्त मर सकती है, लिहाजा एक बार वो अपनी नवासी को देखना चाहती है। एली की माँ ने उसे बामुश्किल जाने पे राजी किया और वो क्रिसमस की छुट्टियां होने पर ह्यूस्टन आ गई। एली की नानी ग्रेनी एक जंगल के किनारे बसे छोटे से कस्बे में आबादी से थोड़ा दूर रहती थी। उसका घर दरख्तों से इस तरह गिरा हुआ था कि दूर से नजर नहीं आता था। एली ने दरवाजे पे आहिस्ता से दस्तक दी। उसकी नानी ने दरवाजा खोलकर उसे देखते ही गर्मजोशी से गले से लगा लिया। ये तो कहीं से भी बीमार नहीं लगती, वो आदतन बड़बड़ाई, लेकिन उसकी नानी ने ये बड़बड़ाहट सुनी और धीरे से मुस्कुराई। हाँ, मैं बीमार नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा बहाना न करती तो तुम्हारी माँ तुम्हें मुझसे मिलने के लिए कभी न भेजती। वो शुरू से ही ऐसी थी, लापरवाह और सिर्फ अपने लिए जीने वाली। एली ने इस बात का कोई जवाब न दिया। वो चारों तरफ निगाहें दौड़ाकर घर का जायजा ले रही थी। उसे ग्रेनी का छोटा मगर साफ सुथरा घर बड़ा अच्छा लग रहा था। दीवारों पर बहुत सारे खचरात के साम फ्रेम शुदा थे, जिनमें ज्यादातर तितलियां थी। कुछ दीवारों पर जानवरों की खालें और जंगल के मुतालिक बनी मुख्तलिफ पेंटिंग्स आवेजा थी। बहुत खूबसूरत, उसने सताशी लहजे में कहा। तुम्हें पसंद आया? इसकी ग्रैनी ने जोश से भरपूर आवाज में कहा। तुम्हारे ग्रैंडपा को बहुत शौक था आबादी और शोरोगुल से दूर कहीं घर बनाने का। तुम्हारे ग्रैंडपा को जंगलात से इश्क था, उसकी ग्रैनी ने बेतुकान बोलते हुए कहा। एली को अंदाजा हुआ कि उसकी ग्रैनी उसके आने से बहुत खुश थी, तभी वो निहायत जोशो खरोश से उसे हर बात बता रही थी। उसे वो बड़ी मेहरबान और अच्छी लग रही थी। ग्रैनी, मैं बहुत थक गई हूँ, उसने नरमी से कहा। मैं भी कितनी भुलक्कर हूँ, चलो फ्रेश होके आओ, फिर खाना खाकर सो जाना, ग्रैनी ने उसका गाल थिपथिपाते हुए कहा। अगली सुबह एली ने ग्रैनी के साथ नाश्ता किया और ढेर सारी बातें की। वो इनसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी। एली को वो बड़ी अच्छी लगी। उसे अफसोस होने लगा कि वो अब तक इनसे दूर रही। ग्रैनी, क्या बाहर जंगल में खतरनाक जानवर भी रहते हैं? उसने अपनी ग्रैनी से इश्तियाक से पूछा। नहीं, यहाँ ज्यादातर छोटे छोटे बेजर्र जानवर रहते हैं। हाँ, अंदर की तरफ जाते हुए जंगल घना हो जाता है और वहाँ पर रीछ और जहरीले सांप और दूसरे बड़े जानवर भी रहते हैं। ये जानवर बहुत ही कम इस तरफ का रुख करते हैं, ग्रैनी ने उसे तफसीलन बताते हुए कहा। तुम्हारे नाना और मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारी और हमने एक बात सीखी, जंगल और इसके जानवरों के भी कुछ असूल होते हैं। ये अपने जाने वालों से कभी बेवफाई नहीं करते। ग्रैनी ने मुस्कुराते हुए मजीद गोया हुई। क्या मैं जंगल देखने जा सकती हूँ ग्रैनी? एली ने पुरजोश होकर उनसे इजाजत चाही। हाँ, लेकिन तुम अभी यहाँ नहीं हो, इसलिए ज्यादा दूर मत जाना वरना रास्ता गुम कर बैठोगी, ग्रैनी ने मुस्कुराते हुए कहा और एली अपनी ग्रैनी से गले मिलकर बाहर की तरफ खोली। एली ने नीली जीन्स पर सफेद शर्ट के ऊपर नीला कोट पहन रखा था, जबकि गर्दन में उसने सुर्ख रंग का मफलर लिपटाया हुआ था। इस जंगल में मुख्तलिफ इकसान के दरख्त उगे हुए थे, जिनके पत्तों से रोशनी छन छन कर नीचे आ रही थी और एक अजीब सा फुरसू माहौल पैदा कर रही थी। एक पुरसुकून सन्नाटे ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले रखा था। दरख्तों पे मुख्तलिफ परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी में एक अजीब सा तरंग पैदा कर रही थी। वो मसहूर होकर आगे बढ़ती रही। यकदम उसे किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। उसने गौर किया तो उसे आवाज अपनी दाईं तरफ से चंद कदम की दूरी पर मौजूद एक झाड़ी के पीछे से आती महसूस हुई।
وہ تھوڑا گھبرائی لیکن پھر ہمت جمع کر کے دبے پاؤں جاڑی کے نزدیک ہوتی گئی۔ اس نے ذرا سا آگے ہو کر جھانکتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک سفید رنگ کا خرگوش نظر آیا جس کی ایک ٹانگ زخمی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار اوخ نکلا اور وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آنے لگی۔ خرگوش اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر گھبرایا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ بھاگ نہ سکا۔ گھبراؤ مت، میں دوست ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ایلی نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے پاس دوزانوں ہو کر زمین پر بیٹھی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ بہت ہی نرم سا تھا۔ ایلی نے نرمی سے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور پھر اس کی زخمی ٹانگ کا معائنہ کرنے لگی۔ لگتا ہے اس جاڑی کے سخت کانٹوں سے الجھ کر اس کی جلد ادھر گئی ہے، ایلی نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ اس نے گلے سے لپٹا مفلر اتارا، اس کا ایک سرا پھاڑ کر اس کی ٹانگ کے گرد لپیٹ کر باندھا اور آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کے سر پر پھیرنے لگی۔ خرگوش بھی اس کی گود میں اب اطمینان سے لیٹا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خرگوش کو چھونے کی؟ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی چیختی آواز سنائی دی۔ ایلی نے ایک دم چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک 10 سال یا 12 سال بچی سفید اور سیاہ رنگ کے لانگ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، بالوں کی 2 چوٹیاں تھی جن کے سروں پر سرخ ربن بندھا گیا تھا۔ اس کی رنگت معمول سے زیادہ سفید تھی جبکہ آنکھیں گہری نیلی تھی۔ ایلی نے اسے بغور دیکھا اور نرمی سے خرگوش کو زمین پہ رکھ کے ہاتھ جاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکی اب بھی غصے سے اسے گورے جا رہی تھی۔ میرا اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ مجھے زخمی حالت میں جاڑیوں کے پاس سے ملا، میں بس اس کی پٹی باندھ رہی تھی، ایلی نے اسے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے اور وہ سپاٹ انداز میں شکریہ کہہ کر خرگوش کی طرف بڑھی۔ اس نے خرگوش کو گود میں اٹھایا اور واپس مڑ گئی۔ سنو پیاری لڑکی، ایلی نے بے ساختہ اسے پکارا۔ وہ اس کی طرف مڑی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں مہمان ہوں، میرا نام ایلی ہے، میں اپنی گرینی کے ہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہوں، تمہارا کیا نام ہے؟ ایلی نے اس سے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اینا، وہ اپنا نام بتا کر پھر سے مڑ گئی۔ ایلی کو وہ نہ جانے کیوں اچھی لگ رہی تھی، وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ کیا تم اسے قصبے کی رہنے والی ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں قصبے جانا چاہتی ہوں، لے چلو گی؟ بالکل، تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ کیا تم مجھے پریشان کرنا بند کرو گی؟ اینا نے اس سے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا تو ایلی مایوس ہوگی۔ اچھا تم کل آؤ گی؟ پتہ نہیں، وہ پھر سے سپاٹ لہجے میں بولی۔ ایلی افسردہ ہو گئی۔ اوکے اینا، گرینی لنچ پہ میرا ویٹ کر رہی ہوگی، بائے۔ ایلی سے بائے کہہ کر واپس آئی۔ گھر آ کر اس نے بہت زور سے گرینی کو جنگل کے بارے میں بتایا کہ اس نے وہاں کیا کیا دیکھا۔ اسے جنگل بہت پسند آیا۔ اس نے زخمی خرگوش کے بارے میں بتایا مگر وہ اینا کے بارے میں بتانا بھول گئی۔ اس کی گرینی مسکرا کر اس کے جوشیلے انداز کو دیکھتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر ایلی کو اینا کے بارے میں کچھ یاد ہی نہ رہا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی خیال اس کے ذہن سے نہیں گزرا اور وہ اس کے دماغ سے ایسے محو ہو گئی جیسے کبھی اس سے ملی ہی نہ ہو۔ رات کو وہ ڈنر کر کے گرینی کو شب بخیر کہہ کے واپس اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی جنگل کی طرف کھلتی تھی۔ ایلی نے اسے جا کے کھولا۔ تازہ اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے آن ٹکرایا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کیا اور پھر نائٹ بلب آن کر کے بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے سینے تک کمبل تان لیا۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کسی نے سرگوشی میں اسے پکارا ہے۔ اس نے آنکھیں فوری کھولی اور سانس روک لی۔ کچھ دیر تک غور کرتے رہنے کے باوجود اسے کچھ سنائی نہ دیا تو اس نے وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور مسکرا کر کروٹ بدلی۔ ایلی، اسے اپنے بالکل پیچھے سے سرگوشی سنائی دی جیسے کوئی اس کے پیچھے کی طرف ہو اور اسے پکار رہا ہو۔ ایلی بہت خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی۔ چند ثانیے ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد اس نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہونے لگے۔ ایلی نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کا بٹن آن کیا۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ تھوڑی دیر وہ چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح بڑی ہی روشن اور چمکدار تھی۔ وہ فریش ہو کر جب آئی تو گرینی پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ اس نے پیچھے سے جا کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی اور ان کے گال سے گال ملا کر انہیں مارننگ وش کی۔ وہ ان سے بالکل بے تکلف اور ہر درجے مانوس ہو چکی تھی۔ اس کی ساری نروسنس اور ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تھی۔ اس میں اس کی گرینی کا بہت ہاتھ تھا۔ گڈ مارننگ گرینی۔ مارننگ میری جان۔ انہوں نے اس کے دوسرے گال پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ گرینی کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر جنگل کی سیر کو نکل آئی۔ ایلی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جنگل کی خوبصورتیوں اور پرندوں کی چہچہاہٹوں کے شہر میں جکڑی کافی دور نکل آئی تھی۔
جنگل کا یہ حصہ کافی گنا اور تاریک تھا۔ درختوں کی ٹہنیوں سے لپٹی بیلیں لٹک رہی تھی اور اس کی زمین پتوں اور گھاس پھوس سے ڈکی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں درختوں کے ٹہنے گرے پڑے تھے اور گلہریاں پھدکتی پھر رہی تھی۔ وہ کافی تھک چکی تھی، اس لیے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے ایک دم سے بچے کے کھلکھلا کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ چینک کر سیدھی ہوئی، آواز اس کی پشت سے ابھری تھی۔ اتنے گھنے جنگل میں کوئی بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے خود کلامی کی اور وہیں بیٹھے بیٹھے تنے کی اوٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے کا منظر اسے حیران کر گیا۔ اینا زمین پہ دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بہت سارے خرگوش اور گلہریاں نیم دائرے کی سی شکل میں بیٹھی تھی اور اس کے آس پاس درختوں پہ بہت ساری چڑیاں اور دوسرے پرندے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اینا یہاں پر؟ ایلی بڑی حیران ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس طرف بڑھ گئی۔ تمام خرگوش اور گلہریاں اس کے قدموں کی آہٹ پا کر ادھر ادھر بکھر گئے اور پرندے بھی اڑ گئے۔ اینا نے خاصی ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا اور گراتے ہوئے بولی، تم نے میرے دوستوں کو ڈرا دیا۔ I am so sorry، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایلی نے معذرت خانہ انداز میں کہا اور اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ اینا کچھ نہ بولی، بس اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ایلی نے اس کی نگاہوں میں برف کا سا تاثر دیکھا، نہ جانے کہ اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اینا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ڈر کس بات کا؟ یہاں سب میرے دوست ہیں، اینا نے قدرے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہاں روز آتی ہو؟ ہاں، اینا نے کھوئے انداز میں کہا۔ اپنے دوستوں سے تو مجھے ملواؤ، ایلی نے ملامت سے کہا۔ نہیں، اینا سختی سے بولی، اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ اس نے درستی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور ایلی کا سر خود بخود وہاں میں ہل گیا اور وہ فوراً اٹھ کر واپس ہو گئی۔ اینا کے ہونٹوں پہ ایک ناقابل فہم مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایلی جنگل سے واپس آئی تو کوئی سی تھی۔ گرینی نے اس سے جنگل کی بابت پوچھا تو اس نے جو دیکھا سب انہیں بتا دیا۔ جنگل جبکہ حیرت انگیز طور پر اینا کا ذکر کرنا آج پھر بھول گئی اور وہ اس کے ذہن سے مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ ایلی نے گرینی کے ساتھ مل کر گھر کی سیٹنگ تبدیل کی۔ رات کو وہ تھک ہار کر بستر پر لیٹی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے ایک دم ایک ہاتھ مٹی سے ہٹا اس کے چہرے کی طرف آتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ کسی نے پورے کا پورا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا، اسے ڈانپا۔ ایلی کی سانسیں رک گئی۔ ایلی، پھر سے وہی سرگوشی اس کے کانوں کے پاس سے ابھری۔ وہ چیخ مار کے اٹھی اور جلدی سے لیمپ آن کیا۔ کمرے میں کہیں پر کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور لبو سے لگا لیا۔ پانی پیتے ہوئے اس کی نظر جنگل کی طرف کھلتی کھڑکی پہ پڑی۔ اس نے دھیرے سے جگ لبو سے ہٹایا اور خاص باختہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی میں اینا بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، میں نے تمہیں چیخ مار کر اٹھتے دیکھا۔ ایلی، تم اتنی بڑی ہو کر ڈرتی ہو؟ اینا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسی۔ ایلی جلدی سے بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی طرف آئی۔ تم اس وقت یہاں کیسے اور کھڑکی پر کیسے چڑھی؟ چلو اندر آ کر آؤ، ایلی نے اس سے قدرے ناراضگی سے کہا۔ اینا نے کچھ کہا، بس اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایلی اس کے اس انداز میں مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ اینا کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ تمہیں تو اچھی خاصی ٹھنڈ لگ رہی ہے، دیکھو تو تمہارے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہیں اور چہرہ بھی سفید پڑ رہا ہے، ایلی تفتیش سے بولی اور اس کا ہاتھ تھامے آتش دان کی طرف بڑھ گئی۔ اینا نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹی۔ میں ٹھیک ہوں، میرے ساتھ جنگل چلو نا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، وہ ایلی سے کچھ قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ اس وقت ایک تو باہر بہت سردی ہوگی، دوسرا اگر گرینی بھی منع کر دیں گی، ایلی نے وال کلاک پہ نظر جماتے ہوئے کہا۔ تمہاری گرینی کو کون بتائے گا، ہم کھڑکی سے جائیں گے، اینا نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس وقت نہیں جا سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، ایلی نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ اینا کا چہرہ اتر گیا۔ آئندہ میرے پاس کبھی مت آنا، اینا نے قدرے غصے سے کہا اور کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ رکو، میں تیار ہوں، ایلی نے اسے جلدی سے روکا تو اینا کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ دونوں کھڑکی سے کود کر جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ پورے جنگل پر خاموشی کا راج تھا۔ کبھی کبھی کسی جانور یا پرندے کی آواز گونجنے لگتی۔ ہلکی ہلکی دھند نے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایلی کو شدید سردی کا احساس ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ بغلوں میں داب لیے۔ اینا اس کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کے بیچوں بیچ ایک درخت کے پاس لے آئی۔ ایلی کو عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ وہ دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ وہ اس وقت کیوں جذباتی ہو کر اینا کے ساتھ چلی آئی۔ اینا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ایلی کو لگا کہ اس کی آنکھیں کسی انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کوئی چھوٹی سی بچی جنگل کے بیچوں بیچ
اتنے اطمینان سے کیسے کھڑی رہ سکتی تھی جبکہ اسے پسینے آ رہے تھے۔ تم یہاں رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، اینا نے اسے کہا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ ایک طرف اگی گھاس کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ گھاس میں داخل ہوئی بہت سارے جگنو جا کر اس کے ارد گرد اڑنے لگے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اینا دونوں بازو فل کھولے اب گول گول چکر لگا کر کہکہے لگانے لگی۔ اس کے کہکہوں سے جنگل گونج اٹھا۔ ایلی کو خوف محسوس ہونے لگا۔ یکدم وہ زمین پہ بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر دردناک آواز میں رونے لگی۔ ایلی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اینا، اس نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ اینا نے دھیرے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایلی کی زوردار چیخ نکلی کیونکہ اینا کا آدھا چہرہ کچلا ہوا تھا، اس سے خون ابل رہا تھا۔ ایلی فوراً اٹھی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ ایلی پورا ہفتہ بخار میں پھنکتی رہی مگر گرینی کو کچھ نہ بتا سکی۔ 7ویں رات وہ پھر اینا کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ اسے ایک دم محسوس ہوا کہ کوئی اس کا نام پکار رہا ہے، ایلی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ ایک دم پیچھے مڑی لیکن وہاں پر کوئی نہ تھا۔ اس کے کمرے کے باہر سے قدموں کی چاپ ابھری۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور چلائی، گرینی، لیکن سامنے کوئی نہ تھا۔ گرینی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آنکھیں ملتی باہر آئی۔ کیا ہوا ایلی؟ انہوں نے بامشکل جمائے روکتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی نیند کا خمار تھا۔ وہ ابھی یہاں پر کوئی تھا؟ مجھے لگا آپ ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ گرینی نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ لگتا ہے تم نیند میں ڈر گئی، انہوں نے شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید، اس نے افسردگی سے کہا اور ان سے معذرت کرتی دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے ہی لائٹ آف کر کے بیڈ پر جانے لگی اس کے کمرے میں سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ وہ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں آنکھیں پاڑے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک کونے میں اسے کوئی گھٹنوں میں سر دیے روتا نظر آیا۔ وہ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی اس کے پاس گئی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیسے آئی؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں اینا تھی۔ ایلی کے اوسان ہتا ہو گئے۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ایلی نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ اینا اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، البتہ چہرہ پہلے کی طرح صاف شفاف تھا۔ ایلی میری مدد کرو پلیز، وہ ملتجی ہوئی۔ میرے ساتھ ایک بار جنگل میں چلو، اس نے اس سے التجا کی۔ ہرگز نہیں، ایلی نے سختی سے تردید کر دی۔ اینا کی آنکھیں ایک بار پھر دہکتے انگارے کی طرح ہوئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ ایلی ڈر سے تھر تھر کانپنے لگی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حکمیہ کہا اور ایلی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں آج پھر جنگل کے بیچوں بیچ تھی۔ اچانک وہ اسے لے کر جنگل کے نسبتاً تاریک گوشے میں لے گئی۔ اس نے ارد گرد آنکھیں پارتے ہوئے دیکھا۔ اچانک ایک منظر نے اس کی روح فنا کر ڈالی۔ اس نے فوراً اپنے لبوں پہ سختی سے ہاتھ دھرے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ ایک آدمی جس نے پادری کا سا لباس یپتن کیا تھا، اس کی لاش درخت سے لٹکی تھی۔ اس کی آنکھیں نکالی جا چکی تھی اور گردن میں درخت کی شاخ کوسی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ایلی کے پاس آئی۔ ایلی ڈر کر پیچھے کی جانب بڑھنے لگی اور پھر ایک درخت کے تنے سے ٹکرا کر رک گئی۔ اینا اس کے بالکل قریب آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں ایلی کی کن پٹیوں پہ رکھی۔ ایلی پہ غنودگی طاری ہونے لگی۔ یہ لڑکی ہمارے قصبے کے لیے منحوس ہے، یہ شیطان کی بیٹی ہے، اسے یہاں سے نکال دیا جائے، ایک پادری چلا چلا کر لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کی بات نہایت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ کی نظریں ترہم تھا اور کچھ کی نظروں میں نفرت تھی، لیکن کوئی بھی پادری کے آگے بولنے کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ ان کے لیے ان کا پادری، 40 سالہ پادری کی آنکھیں شیطانیت سے ٹپکنے لگی۔ یہ جب تک ہمارے قصبے میں رہے گی، ہمارا قصبہ آفتوں کا شکار رہے گا، لہٰذا اسے دور کہیں جنگل میں پھینک کر آؤ اور دوبارہ قصبے میں داخلے پر پابندی لگا دو۔ اس نے نفرت سے ایک طرف سہمی ہوئی 12 سالی بچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک اور وائٹ رنگ کا سیاہ لانگ سکرٹ پہنا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ لوگوں کے بھیک مانگ کر کھاتی تھی۔ اس پادری کو نہ جانے اس سے اچانک کیا مسئلہ ہوا کہ وہ لوگوں کو اس سے نفرت دلانے لگا۔ لوگوں نے پادری کے مانتے ہوئے اسے جنگل میں پھینکا۔ جو شام کے سائے پھیلنے لگے وہ خوفزدہ ہوتی گئی اور پھر ایک درخت کے تنے سے چپک کر رونے لگی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے سامنے سے وہی پادری آتا دکھائی دیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ فادر فار گاڈ سیک مجھے واپس لے چلیں، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے اور بھوک بھی لگی ہے۔ ہاں لے چلوں گا بچے، پہلے میری کچھ مدد کر۔ پادری نے خپاست سے مسکرا کر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔
وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بے لباس کرنے کی کوشش کی۔ وہ چونک گئی۔ اس نے اسے زور سے دھکا دیا اور ایک طرف اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ پادری بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ سامنے اسے ایک گھر بنا نظر آیا تو وہ جا کر دیوانہ وار اس کا دروازہ بجانے لگی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور درستی سے اسے پوچھا، مسز ولسن پلیز میری ہیلپ۔ ابھی اس کی بات آدھی ہی تھی کہ مسز ولسن نے دفع ہو جا کہہ کر دروازہ بند کیا۔ وہ ان کا دروازہ پیٹنے لگی۔ پادری اس کے سر پہ پہنچا، اسے دبوچ کر جنگل کے بیچوں بیچ گھسیٹ کر لے گیا اور پھر وہ گھٹیا کھیل کھیلا کہ شیطان نے بھی گھبرا کے آنکھیں مینچ لی۔ جب وہ اپنی ہوس مٹا کر فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کی سانسیں مدھم چل رہی تھی۔ اگر یہ بچ گئی تو قصبے میں جا کر سب کو بتا دے گی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگا۔ پھر اس کی نظر ایک پتھر پہ پڑی۔ اس نے تیزی سے جا کر وہ پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس لڑکی کا سر کچل دیا۔ وہ چند ثانیے تڑپنے کے بعد دم توڑ گئی۔ اس نے اس کی لاش کو گھسیٹا اور جنگل کے ایک سنسان اور تاریک گوشے میں لے جا کر زمین پر پڑے ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپا دیا۔ جب اینا نے انگلیاں ہٹائی تو ایلی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ جیسے یکدم سے نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ ایلی نے دیکھا کہ اینا سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اس نے اسے دھیرے سے پکارا، اینا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ایلی کو اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا بلکہ اسے اس پہ ترس آیا تھا۔ تم نے اپنا بدلہ تو لیا، اب تمہیں میری کیا مدد چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک طرف لے گئی۔ ایلی نے دیکھا ایک درخت کے پیچھے ایک بچی کا ڈھانچہ پڑا تھا جس پر ویسے ہی کپڑے تھے جیسے اینا نے پہن رکھے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری آخری رسومات ادا کرو کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا اور نہ سن پایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے پورے رسم و رواج کے ساتھ دفن کر دو۔ ایلی نے اسے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ ایلی پہلی بار اس قصبے میں گئی، اسے وہاں کے لوگوں سے شدید نفرت ہوئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس کی اتنی مہربان اور شریف گرینی نے بھی لاپرواہی برتی اور اس معصوم بچی کی مدد نہ کی۔ ہیلو، میرا نام ایلی ہے، مجھے آپ کو ضروری بات بتانی ہے، اس نے اپنے ماتحت سے بات کرتے انسپیکٹر کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر نے اس کی طرف دیکھتا کہا اور اپنے ماتحت کو جانے کا اشارہ کیا۔ یس، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں میری گرینی کا گھر ہے، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ جنگل میں گھومتے پھرتے میں نے تو لاشیں دیکھی، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ انسپیکٹر کو بتایا۔ البتہ انسپیکٹر اس کا آخری جملہ سن کر چونک پڑا۔ کہاں، کس طرف؟ کیا آپ ابھی ہمیں اس مقام تک لے چلیں گی؟ ضرور، ایلی نے جواب دیا۔ وہ انہیں اس جگہ پر لے گئی جہاں پادری کی لاش لٹکی ہوئی تھی اور جہاں اینا کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ پولیس نے دونوں کو اپنی تحویل میں لیا۔ اس پادری کی اور اینا کی آخری رسومات ادا کر کے انہیں دفن کیا۔ ایلی چند دن وہاں رہی اور پھر گرینی سے مل کر اینا کی قبر پر چلی آئی۔ آج اس کی واپس نیو یارک کی فلائٹ تھی۔ اینا کی قبر پر پھول چڑھا کر ایلی ہٹی تو اسے اپنے کان کے پاس ایک خرگوشی سنائی دی۔ تھینکس، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ مس ایلی، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں کچھ ضروری سوالات کرنے ہیں آپ سے۔ انسپیکٹر اس کے قریب آ کر بولا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس سے کچھ سوالات پوچھے گئے، اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ اب وہ دروازے سے نکلنے لگی تھی کہ اسے انسپیکٹر نے دوبارہ سے پکارا۔ مس ایلی۔ اس نے مڑ کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ شاید یہاں مسز ولسن کی موت کے بارے میں تحقیقات کرنے آئی ہیں، اس نے ایلی سے پوچھا۔ ایلی نے ناسمجھی سے بات دیکھا، اسے لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری طرف انسپیکٹر اس کی کیفیات سے بے خبر بولنے لگا۔ پچھلے سال دسمبر میں مسز ولسن اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ کسی نے ان کا نرخہ ادھیڑ کے رکھ دیا اور فادر کی طرح ان کی بھی آنکھیں نکال دی گئی تھی۔ ایلی کو اپنے پاؤں تلے سے زمین سڑکتی محسوس ہوئی۔ ہم بہت جلد ڈھونڈ لیں گے کہ وہ کون ہے جو لوگوں کا استحقاق قتل کر رہا ہے، انسپیکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ ایلی نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ پولیس اسٹیشن سے نکل آئی۔ اس کے ذہن میں چکر چل رہے تھے، اسے پتا تھا یہ کام کس کا تھا۔ اینا نے ان سے بھی بدلہ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دفتن اس کے دماغ میں کوندا لپکا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا، اس میں سے ایک خط نکلا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر پچھلی ماہ کی تاریخ لکھی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، اگر واقعی گرینی مر چکی ہیں تو میرے ساتھ کون رہا اب تک اور یہ خط کس نے لکھا؟ وہ شدید خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا اور رات کی فلائٹ سے نیو یارک چلی گئی۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کچھ پڑھ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا کندھا ہلایا۔ موم، کیا ہوا؟ اس کی ماں نے چونک کر اسے دیکھا اور گلے سے لگا لیا۔ میں تمہاری گرینی کا خط پڑھ رہی تھی جو انہوں نے اس پر لکھا تھا، آئی مس ہر ایلی۔ اس کی ماں پھر سے رو دی جبکہ ایلی کی اوسان ختم ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے خط لیا۔ خط دے کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سانے لگا۔ یہ وہی خط تھا جو وہ ہیوسٹن میں پرزے کر کے پھینک آئی تھی۔